बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी जांज़ेब अब्बासी इस व्लॉग में हमारे साथ मौजूद हैं और हम डिबेट करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक का जो धरना है उसकी नाकामी, और फिर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो वहाँ से फ़रार हुए, और इस पूरे फ़रार होने के मामले पर अब अगला जो नया बयानिया दिया जा रहा है, या वो पीटीआई के कारकुनान जो वहाँ से उठ जाने और वहाँ से निकल कर मानसरा जाने पर नाराज़ दिखाई देते हैं, बरहम दिखाई देते हैं, उनके लिए एक नया जो है वो नैरेटिव तैयार किया गया है, यानी बेवकूफ़ बनाने का एक नया बयानिया। तो कहानी क्या है और अब नया जो चूरन पीटीआई की जानिब से अपने कारकुनान को बेचा जाएगा वो क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो प्रीवियस व्लॉग में हमने बात की कि मतीउल्लाह जान जो है वो लापता हो गए हैं, मतीउल्लाह जान जो है वो अगवा हो गए हैं, लेकिन ये खबर अब थोड़ी सी मैच्योर हुई है। तो जांज़ेब अब्बासी साहब क्या कहते हैं मतीउल्लाह जान के हवाले से जो अब इतलात आ रही हैं? मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर हो सकती है मतीउल्लाह जान और उनकी फैमिली के लिए और बाकी सब के लिए। जी, जियो न्यूज़ के ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले खबर देखी है जिसमें ये कहा जा रहा है जी कि थाना मरगला जो है इस्लामाबाद का, वहाँ पे उनको मुंतकिल किया गया है। एफआईआर के हवाले से ये अभी तक मालूम नहीं हुआ कि एफआईआर अगर काटी गई है तो उसमें क्या दफात लगाई गई हैं, वजह क्या बयान की, ऑफेंस क्या है, जी जी, उसमें क्या वजूहात क्या हैं, क्यों गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, साफ़ियों को उठाए जाने के मामले के ऊपर हमारा शुरू से ये व्यू रहा है, आपका और मेरा यही है जी, हमारा ये रहा है कि सहाफ़ियों को इस तरह से लापता करना, अगवा करना, ये न सिर्फ नामुनासिब है, काबिल मज़म्मत है। उसके साथ साथ ये भी दुरुस्त बात है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो आप उसको बाकायदा एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में पेश करें और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें, और पूरी एक जो लीगल प्रोसीडिंग है, कानूनी कार्रवाई है, वो आगे बढ़ाई जाए। तो एफआईआर के हवाले से जैसे जियो न्यूज़ ये कह रहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस के ज़राए से भी खबर आ रही है कि उन्हें जो है मारगला थाने में वहाँ पर रखा गया और उनके खिलाफ कोई एफआईआर के इंदराज का मामला है। तो इसमें जो एक अच्छा एक एलिमेंट नज़र आ रहा है कि अगर उनके खिलाफ वाकई एफआईआर दर्ज हो रही है और वो पुलिस की हिरासत में भी हैं, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी है, तो एक लीगल जो है वो अब जुरिस्डिक्शन के अंदर वो होंगे, कानून के दायरे में होंगे, तो कानून के कटहरे में होंगे। बाकी जो उन पर इल्ज़ाम लगेगा वो पुलिस को साबित करना पड़ेगा और मतीउल्लाह जान को भी मौका दिया जाएगा कि अपनी सफाई में जो है वो जो कहना चाहते हैं, जो वो प्रूव कर सकते हैं कि ये गलत एफआईआर है, तो दोनों के लिए बराबर का मैदान होगा। और यही हम कहते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो बजाय इसके कि आप उसको गायब कर दें और उसके घर वाले और उसके जो दोस्त हैं उसकी तलाश के लिए सरगर्दा रहें कि कहाँ पे गया, कौन उठा के ले गया, तो बेहतर यह है कि उसको प्रोसेस में डालें। आपके पास कानूनी हथियार है, आप उसके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करें और उसको कोर्ट में पेश करें और जो उसका जुर्म है उसको जाके साबित करके सज़ा दिलवाएं। और जो मुलज़म है वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए उसको भी मौका मिलता है, वो अपना मौके का फ़ायदा उठा के अपने आप को मासूम साबित करे। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो पीटीआई का धरना जो अभी तक जो है वो ज़ेर बहस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। इसकी वजह इमरान ये है कि जो कारकुन है वो मरकज़ी क़यादत से नाराज़ है। उसकी सादा सी वजह ये है कि आपको याद होगा बुशरा बीबी साहबा जब यहाँ पे इस्लामाबाद में आई थी तो उन्होंने कारकुनों से एक हल्फ लिया था और कहा था कि आप वादा करें आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कारकुन तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो कारकुन तो बड़े सिंसेयर होते हैं अपनी सियासी जमातों के साथ। तो कारकुनों ने तो वादा कर दिया कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन गलती यहाँ पे ये हुई कि कारकुनों ने बुशरा बीबी साहबा से और अली अमीन गंडापुर साहब से ये वादा नहीं लिया कि आप भी वादा करें कि आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल ज़रीफ़ बात है, गलती है। कारकुनान तो ज़रीफ़ बात है, बैठे रहे जब देखे कि बुशरा और गंडापुर साहब वहाँ से निकल गए। अब मैं आते हैं, कल मैं गया था दोबारा डी चौक। अच्छा, जब उस पे आते हैं अभी बात यह है कि जो आप बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कारकुनान ने तो हल्फ दिया, लेकिन जब कारकुनान ने अपने हल्फ के मुताबिक वहीं पे देखा कि हम तो बैठे हैं, हमसे जो ओथ लिया गया है, हम अपने ओथ के ऊपर कारबंद हैं, लेकिन जो हल्फ लेने वाले हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं, वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, वहाँ से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। तो उस पर इतलात ये हैं कि पत्थर मारे गए गाड़ी को जिस पे बैठ के फरार हो रहे थे। और बुशरा बीबी साहबा के बारे में
کچھ ایسے مطلب الفاظ یا ایسے کلمات یا ایسے جملے کہے گئے جو اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے جو آپ جس بات پہ آ رہے ہیں اس پر آنے سے پہلے ایک اور سوال آپ کو داغ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا اب جو بات ہو رہی ہے، رات کی جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ گاڑی پہ بیٹھ کے نکل رہے ہیں، اب اس پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان کو فرار کیوں کروایا گیا، یا ان کو جانے کا راستہ فیس سیونگ کیوں دی گئی، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. تو کیا کہتے ہیں کہ گرفتار کرنا مناسب تھا یا پھر فرار کرانا جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا؟ یہ کہاں پہ فیصلہ یا آپ کی بات میں مطلب کیا سمجھ آتا آپ کے ذہن میں؟ اب دیکھیں، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ سیکیورٹی انتظامات تو وہاں پہ بالکل فٹ تھے، اور اریسٹ جو ہے وہ تو ایزیلی اگر پولیس جو ہے ان کو کرنا چاہتی تو وہ کر سکتی تھی. لیکن فرار کروانے کی وجہ جو ہے جو وہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ان کو ایک طرح سے اب یہ سیاسی طور کے اوپر لاس ہوا ہے. کس کو لاس ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کو. اچھا، وہ کیسے؟ ہم عمران شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو مرکزی قیادت ہے نا وہ دراصل اندرونی طور کے اوپر اختلافات کا شکار ہے. اب جیسے پنجاب کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ پنجاب کی پوری قیادت اس پوری گیم میں آؤٹ رہی، چاہے وہ لطیف کھوسا ہوں، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پنجاب کا یہ ایشو رہا وہیں پہ دوسری جانب یہ بھی معاملہ زیر بحث رہا کہ علی امین گنڈاپور اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے درمیان بھی اختلافات تھے، اور اختلافات اس لیے تھے کہ جب سنجانی کے مقام کے اوپر حکومت ان کو وینیو دے رہی تھی کہ آپ نے دھرنا کرنا ہے. سنجانی تو بعد میں آتا ہے، اختلاف تو پشاور سے ہی شروع ہو گیا. جی پشاور سے ہی ہو گیا جب وہ کہا گیا علی امین گنڈاپور کی طرف سے کہ چلیں تو بشریٰ بی بی صاحب نے کہا کہ نہیں میں قیادت کروں گی، تو میرے پیچھے اور میں تیرے آگے لیڈ میں کروں گی. تو اختلاف تو وہیں سے شروع ہوا، جھگڑا تو وہیں سے شروع ہوا، وہاں سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد اگر یہ حکومت کی یہ بات کہ ہم نے وینیو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اگر اس بات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ایگری ہو جاتی تو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے. اب ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر حکومتی وزراء بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کارکنوں کے حوالے سے کوئی ہلاکت نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے آپ نے بات کر دی، میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا جانزیب عباسی صاحب کہ سرل المیڈا کی ٹویٹ موجود ہے جس میں سرل المیڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے. یہ آپ پڑھیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریب جانے جاتے ہیں. یہ کھل گیا. یہ آپ اس کو کھولیں، آج کی ہے، یہ کل رات کا ان کا ٹویٹر. میں نے جا کے ٹائم لائن پہ اس کو دیکھا بھی، یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے جا کے چیک کیا، مجھے اسکرین شاٹ آیا تھا، میں نے اس کو کھول کے چیک کیا اور پھر میں نے اس کے اوپر اپنا ٹویٹ کیا کہ جس میں یہ سرل المیڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل کوئی وہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوئی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف ایک نیا بیانیہ جو ہے انوینٹ کر رہی ہے. اب آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ کھل ہی نہیں رہا. یہ آ گیا جی. یہ پڑھیں، دیر واز اے نو مسیکر، یہی پڑھتے ہیں. پی ٹی آئی از انوینٹنگ اٹ ٹو ڈیفلیکٹ فرام another humiliation، یعنی ایک نیا جو ہے وہ بیانیہ اس جو تذلیل اس کی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس کے ساتھ ایک لسٹ جو ہے وہ لو کی ہے کہ یہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت ہو گئی ہے، اس میں ہر پی ٹی آئی کے بندے کا اپنا اپنا بیان ہے. ہر پی ٹی آئی کے بندے کا اپنا اپنا بیان ہے کہ ہماری کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں. آج پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کھل رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ کھل گیا. یہ دیکھیں، مروت صاحب کہہ رہے ہیں جی 50 لوگ شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں. کھوسا صاحب کہتے ہیں 278 ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ 20 ہیں. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ 100+ ہیں. تو ان کے پاس نمبر بھی نہیں ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ نام بتائیں کہ 278 میں سے 10 کے نام بتا دیں، 10 کے نام بھی نہیں بتا سکتے. اب بات یہ ہو رہی ہے جانزیب عباسی صاحب، یہ جو ہمارے بہت سارے دوست سوال اٹھا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو جب گرفتار کر سکتے تھے تو بشریٰ بی بی صاحبہ کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. تو میں نے شاید آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے سولو ولاگ میں بات کی تھی کہ شاید بشریٰ بی بی صاحبہ کو گرفتار کرنا ٹھیک نہیں تھا. وہ شاید وہ آزاد رہیں تو سیاسی طور پہ زیادہ جو سمجھتے تھے کہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، انہوں نے نہیں گرفتار کیا ہوگا. لیکن آپ کے پاس کچھ اور اطلاعات ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ایک طرف فراریت ہے، دوسری طرف جو ہے گرفتاری ہے. تو آپ کو کیا
انفارمیشن ملی ہے؟ انفارمیشن تو یہ ہے جی کہ میں جب یہ کریک ڈاؤن ہونے سے پہلے جب رات کو بلیک آؤٹ ہوا، جب لائٹس آف کر دی گئی، مارکیٹیں بند کر دی گئی، تو اس وقت بھی میں فیلڈ پہ گیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا، کیونکہ اس وقت انفارمیشن آ رہی تھی کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کارکنوں کے خلاف گرینڈ آپریشن ہو سکتا ہے. بالکل ایسے شدید شیلنگ ہوئی، اچھا ہوائی فائرنگ کی آوازیں بھی سنیں گی، مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ چل رہی ہیں. کل جب میں گیا دوبارہ ڈی چوک میں تو وہاں پہ میری کچھ ان لوگوں سے بات ہوئی جو پولیس میں وہاں پہ ڈپیوٹ تھے، مختلف ڈیوٹیز سر انجام دے رہے تھے. تو میں نے اپنے طور کے اوپر یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ ایک سوال میرے ذہن میں بطور آپ کو پتہ ہے آپریشن کی پلاننگ کہاں پہ ہوئی تھی؟ نہیں، اس کا مجھے نہیں. چڑیا گھر میں. اچھا، وہ چڑیا گھر جو کہ اب بند ہو چکا ہے. جب ڈی چوک پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، اس کے بعد پھر سیکورٹی فورسز جو لوگ تھے جن کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ مرغزار چڑیا گھر میں بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ اب ان کو یہاں سے کیسے وائپ آؤٹ کرنا ہے، کیسے یہاں سے نکالنا ہے. تو بہرحال وہ کہا یہ جاتا ہے جی کہ سیکیورٹی اس وقت اتنی ٹائٹ تھی کہ اس وقت کسی کو بھی یہاں سے بھی مرکزی قیادت کو اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ ہم نے نہیں نکلنے دینا تو وہ نہیں نکل سکتا تھا. بلکہ یہاں تک کہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ جو دو لوگ نکلے ہیں، اگر یہ ہوتا فیصلہ کہ ہم نے گرفتار کرنا ہے تو انہیں بھاگنے نہ دیتے. وہ کہہ رہے تھے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا ہماری مرضی کے بغیر. تو یہ اگر فرار ہوئے ہیں تو مرضی کے ساتھ ہوئے، لیکن وہ ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتاتے ہیں نا جہاں سے بواسی صاحب وہ بتائیں نا، جو ایک امپیکٹ ہے. ایک بندہ گرفتار ہو گیا جی، ایک بندہ فرار ہو گیا. اب اس کا تاثر کیا جاتا ہے؟ یہ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں. سیاسی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بعد میں ایک ویڈیو اور بھی آئی ہے، اس ویڈیو میں یہ غالباً G8 کی ہے، جس میں بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈا پور پہلے جس گاڑی سے نکلے وہاں گئے، انہوں نے گاڑیاں ایکسچینج کی ہیں اور پھر ان میں بیٹھ کے گئے. اچھا، اب حماد حسن صاحب کی یہ خبر ہے. حماد حسن صاحب یہ کہتے ہیں نہیں، خبر نہیں ابھی خبر پہ نہیں آنا. یہاں پہ جو ہم بات ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں، آپ نے فالو نہیں کیا، چلو میں آپ کو ساتھ بٹھا کے دوستوں کو بتاتا ہوں. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں، گو کہ انہوں نے یا تو عدالت میں پیش ہونا ہے، اگر عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر انہیں گرفتار کر کے ہی پیش کرنا پڑے گا. ادروائز اگر کنوکشن ہو جاتی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، ان کے پیش نہ ہونے پہ اور تحریری جواب داخل نہ کروانے پہ، تو ایویڈنس کلوز کر کے کنوکشن ہو جائے گی. پھر بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں جا کے اپیل فائل کرنا پڑیں گی. یہ ایک لیگل پوزیشن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ گرفتار ہو جاتی تو ان کی بلے بلے ہو جاتی کہ بشرا بی بی صاحبہ نے ڈی چوک پہ گرفتاری دے دی اور وہاں سے بھاگنے کا ان کے پاس موقع موجود تھا، اور بشرا بی بی صاحبہ نے بھاگنے سے انکار کر دیا اور گرفتاری دینا انہوں نے زیادہ مناسب سمجھا. ایک تو یہ بیانیہ بنتا. دوسرا، بشرا بی بی صاحبہ وہاں سے نکلی ہیں اور نکل کے جو ہے مانسہرہ چلے گئی گنڈا پور کے ساتھ. دوسرا بیانیہ فراریت کا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو باقیوں سے حلف لے رہی تھی وہ خود فرار ہو گئی. سب سے پہلے فرار ہونے میں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی صاحبہ تھیں. اچھا، اس کو بھی اب نیا رخ دینے کے لیے جب پی ٹی آئی کے کارکنان میں شدید جذبات پائے جاتے ہیں، شدید مخالف جذبات پائے جاتے ہیں کہ ہمیں تو بٹھایا، ہم سے حلف لیا، خود یہاں سے فرار ہو گئے، اس کے لیے ایک نیا چورن تیار کیا گیا ہے. نیا چورن یہ تیار کیا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ تو یہاں سے جانے کے لیے راضی نہیں تھی. ابھی اگر وہ راضی نہیں تھی تو ان کو زبردستی کیا گاڑی میں بٹھایا گیا تھا. وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اور باہر نکل آتی. علی امین گنڈا پور ہی تھے نا، کوئی فورسز کے لوگ تو نہیں تھے. کیا علی امین گنڈا پور ان کے سامنے ڈٹ سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو ہم نے ویڈیو دیکھی ہے جہاں سے بس صاحب، اس میں بشرا بی بی صاحبہ خود گاڑی پہ سوار ہو رہی ہیں. تو یہ جو چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ زبردستی کی گئی، زبردستی یہاں سے لے جایا گیا، وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی. بشرا بی بی صاحبہ اپنی مرضی کے ساتھ گئی ہیں اور فرار ہوئی ہیں. اب یہ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ فرار کیوں کروایا، گرفتار کیوں نہیں کیا، تو اس چیز کا آپ جو کانسیکوینس ہے وہ سمجھیں کہ اس میں جذبات ساتھ میں مل جاتے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے بڑی دلیری دکھائی ہے، بڑی دبنگ خاتون ہے، اور فرار ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ ایک بزدلیت کا ایلیمنٹ یا لفظ آپ کے ساتھ جو ہے جڑ جاتا ہے. اب آئیں جی وہ جو ٹیلی فون کال والی جو خبر ہے، اس پہ بتائیں کہ کس نے کال کی. نہیں بتا سکتے تو رہنے دیں، لیکن کال کا ذرا وہ تھوڑی سی کہانی بتائیں نا کہ جب عمر ایوب صاحب کو کال کی. اس سے پہلے میں جو آپ نے بات کی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. بشرا صاحبہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ود ان دی پارٹی جو ہے وہ دو مختلف ویوز پائے جاتے ہیں. ایک رائے یہ ہے جی کہ بشرا صاحبہ جو ہیں وہ پراپرلی پولیٹکس میں نہیں ہیں، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں. عمران خان بھی اس کے اوپر کمنٹ کر چکے ہیں. جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے بہت سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جب یہ پروٹیسٹ کی تیاری ہو رہی تھی تو انہوں نے
مختلف صحافیوں کو یہ بتایا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ گھنڈاپور ہیں، لیکن یہ جو ڈائریکشن ہمیں بشرا بی بی صاحبہ دے رہی ہیں کہ 10,000 MLA لے کے آئے گا کارکن، 5,000 MPA لے کے آئے گا، تو یہ پولیٹکس میں نہیں ہے، تو یہ ہمیں ڈائریکشن کیسے دے سکتی ہے؟ تو یہ لڑائی اس معاملے کے اوپر ود ان دی پارٹی تھی، تو اس ایشو کو ریزالو کسی سٹیج کے اوپر نہیں کیا گیا کہ کیا اس پورے پروٹیسٹ کو بشرا بی بی لیڈ کریں گی، علی امین گھنڈاپور کریں گے، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہے ایک دن پہلے بھی جو بشرا بی بی صاحبہ کی ترجمان ہیں مشال یوسف زئی، ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا، اس میں اعتراف کیا گیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نہیں آ رہی ہوں، کوئی ہیلتھ ایشوز بتائے گئے تھے اور کہا گیا تھا، لیکن پھر اچانک سے وہ منظر عام کے اوپر آئی، اور پھر اس کے بعد یہ جو مین لیڈرشپ ہے یہ کسی سٹیج کے اوپر بھی ڈی چوک کے قریب نہیں گئے، جبکہ کارکن پہلے پہنچ گئے۔ اب کارکنوں کو جب آپ کچھ کارکنوں کو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ، تو یہ مرکزی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ آنا ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے تو پھر آپ پوری قیادت کو بھی ڈی چوک جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ جیسا میں نے آغاز میں بتایا کہ یہ جو کارکن ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، یہ اس کا اثاثہ ہوتا ہے۔ آپ نے کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور خود آپ نکل گئے، آپ نے کارکنوں کو جو ہے وہ اس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑا، اور پھر بعد میں کہا جی کہ یہ ہمارے یہ کارکن جو ہیں یہ اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو بھائی یہ ذمہ داری تو آپ کی بھی تھی، یہ ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی لینی چاہیے کہ آپ اس پورے یہ جو کچھ بھی ہوا اس واقعے میں، بہت سارے سوالات ہیں جو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ اگر آپ اور وہ سوالات ود ان دا پارٹی اٹھائے جا رہے ہیں جی، اور اگر کہ سیاسی قیادت نے کیوں نہیں فیصلہ کیا، بشرا بی بی صاحبہ کو کیوں اختیار دیا گیا جب عمران خان صاحب نے آلٹرنیٹ وینیو کی اجازت دے دی تھی کہ آپ سنجانی پہ بیٹھ جائیں، تو بشرا بی بی صاحبہ نے کیوں ضد کی؟ سیاسی قیادت کو فیصلہ کرنا تھا۔ اب تگڑے تو بہت ہوئے، بشرا بی بی صاحبہ آ بھی گئیں۔ اب یہ ٹیلی فون کال والی کہانی پہ اچھا وہ حماد حسن صاحب نے کل ایک خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جب یہ کریک ڈاؤن ہونے یا گرینڈ آپریشن ہونے سے پہلے عمر ایوب صاحب کو ایک کال آئی، اچھا، اور ان کو کہا جی کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اور رستہ بھی کہتے ہیں باقاعدہ بتایا گیا، اور رستہ بھی کہتے ہیں کافی قریب تھا، یہ منال والا، اس نے 10-11 کلومیٹر ہی بنتا ہے، پھر آپ وہاں سے کے پی میں انٹر ہو جاتے ہیں یہاں سے، تو وہ پھر انہوں نے جیسے پتہ نہیں شاید وہ انتظار کر رہے ہوں پوری لیڈرشپ کے ہمیں کب کال آئی، تو ٹھیک ہے اگر آپ نے جانا ہی تھا تو آپ عمر ایوب کو کال آئی، اور عمر ایوب نے پھر گنڈاپور اور بشرا بی بی صاحبہ کو بتایا، اور پھر سب نے بوریا بستر سمیٹا۔ اور پھر ایک ویڈیو جو میں نے کل دیکھی ہے اس میں جب یہ گاڑیاں نکل رہی ہیں تو باقاعدہ کارکن پتھراؤ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے عمران کہ اگر آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے کہا کہ آپ چلے جائیں تو آپ جا رہے ہیں، آپ ضرور جائیں، آپ کے لیے سیف پیسج ہے، ہاں، لیکن آپ ساتھ کارکنوں کو بھی بتا دیں کہ بھائی آپ بھی آ جائیں، آپ کا ایک آرڈر ہونا چاہیے، آپ کی کیسے کہہ سکتے تھے؟ اتھارٹی ہونی چاہیے، نہیں کہہ سکتے تھے نا، جہاں سے فواد صاحب نہیں کہہ سکتے تھے، ان سے تو حلف لے رکھا تھا، انہوں نے تو حلف نہیں دیا ہوا تھا، حلف واپس بھی تو لے سکتے تھے، وہ کہہ دیتے جی کہ جو ہم نے آپ سے حلف لیا تھا وہ ہم واپس لیتے ہیں، وہ بات پرانی ہو گئی ہے تو چلیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو یوں کر کے وہ ان کارکنوں کو بھی اپنے ساتھ احترام کے ساتھ گاڑیوں میں بٹھاتے۔ اچھا، یہ جو زوم کا پمپ ہے بلیو ایریا کا، میں کل رات کو وہاں بھی گیا ہوں، وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ایک بڑے پلاٹ میں گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ پارکنگ میں جگہ ہے، جی، وہ گاڑیاں وہ ساری یہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب مجھے جو لگا کہ بہت ساری ایسی گاڑیاں ہیں جو ٹویوٹا ہائیس، تو ٹویوٹا ہائیس سے مجھے یہ میری ایک اپنی ایک اسیسمنٹ ہے کہ یہ شاید یہ کرائے کے اوپر گاڑیاں بک کروائی گئی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ پیچھے پوسٹر بھی لگے ہوئے تھے، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب وہ جن بیچاروں کی ہوں گی پتہ نہیں ان کو پورا لیگل پروسیس کے ذریعے گاڑیاں، نہیں پیسے پتہ نہیں ان کو ملیں گے نہیں ملیں گے، لیگل پروسیس اب کیا ہونا ہے، ظاہری بات ہے، ان پیسوں کو تو چھوڑیں، گاڑیاں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پورے ایک لیگل پروسیس سے گزرنا پڑے گا، جی، FIR درج ہو چکی ہیں، تو بہت سارا نقصان بہرحال اس صورتحال میں ہوا ہے۔ بہرحال جو آپ نے خبر دی اس کے مطابق ایک ٹیلی فون کال نے ایسی کھلبلی مچائی جی کہ یہاں سے دم دبا کے سارے بھاگ نکلے اور کارکنان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، جانزیب عباسی سے بھی اجازت لیتے ہیں اور آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔